वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। और जनाब, इसी दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिला नॉवेल तेरा फंसू ही मेरा जुनून ठहरा की एपिसोड 5, जिसको आपके लिए तहरीर करी है आयत नूर। तो चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। दानी, नाश्ता तो ठीक से कर लो यार। अदन उसे अजीब बौखलाए हुए अंदाज में नाश्ता अधूरा छोड़कर बैग और किताबें संभालते देखकर मुखातिब हुआ। कैंटीन से कुछ खा लूँगी, अरसल एक बार शुरू हो चुका है ना, अब जब तक मैं ना गई तब तक हॉर्न से हाथ नहीं हटाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वो जल्दी में बैग कंधे पर लटकाती बाहर की तरफ भागी। इस अरसल को चैन नहीं है, अगले बंदे को नाश्ता तक नहीं करने देता सुकून से। अदन झंझलाया। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे सुकून से नाश्ता कर रहे थे। ये रोज़ का मामूल था। अरसल ऐसा ही था, शरारती सा। तुम्हें क्यों उसकी फ़िक्र हो रही है इतनी? कोई छोटी बच्ची तो है नहीं वो जो भूख से मर जाएगी। तुम्हारे बाबा फजूल खर्चियों के लिए रकम देते रहते हैं उसे, खा लेगी वहाँ से कुछ। ज़रीन बेगम का लहजा कड़वा था। वो आज तक दानीन को अपनी बहू के रूप में कबूल नहीं कर पाई थीं। ज़रीन बेगम की बात पर समन के लम्हों पर मुस्कुराहट बिखरी, जिसे वो कमाल महारत से छुपाकर सर झुका गई। जबकि अदन ने फ़कत एक शिकायती निगाह माँ पर डालने पर ही इक्तफ़ा किया, फिर खुद भी टेबल से उठकर चला गया। अरसल के बच्चे, मेरे कान दुखने लगे हैं। बैग गाड़ी में फेंकते हुए दानीन ने गुस्से से उसे देखा। एक तो अरसल ने गाड़ी का हॉर्न इतना अजीब सा लगवाया हुआ था, ऊपर से सबको ये हॉर्न सुनाते सुनाते पका के रख देता था। खुसूसन दानीन की सबसे ज़्यादा शामत आती। अपना ये भोपो बंद करो, आ रही हूँ ना मैं। दानीन उसके मुसलसल हॉर्न बजाने पर चिल्लाई। अरसल शरारती मुस्कुराहट लम्हों पर सजाए उसे देखते हुए अपने साबगा मशगले में मगन रहा। हाय मेरे मासूम छोटे छोटे बच्चे, न जाने कहाँ रह गए। कब आओगे तुम शहजादों, कब आओगे? अभी तो तुम्हारी जन्नत भी मेरे पास नहीं बची। आह, मेरे जालिम वालिदैन मेरी शादी का नाम तक नहीं लेते। दानीन के बैठने पर अरसल ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए दुहाई दी। दानीन ने एक धमोका उसके कंधे पर चढ़ा। अरसल ने उसे घूरना चाहा था, लेकिन फिर एकदम चौंका। ये पेशानी पर क्या हुआ दानीन? वो गाड़ी ड्राइव करते हुए तशवीश से पूछ रहा था। दानीन ने बेसाख्तगी के आलम में अपनी पेशानी को छुआ। रात का मंजर तमाम तर जुजियात समेत उसके जहन के पर्दे पर लहराया। साहिर से टकराने पर साहिर की हुडी पर लगा बैच दानीन की पेशानी पर जख्म बना गया था। रात में तो किसी ने नोट नहीं किया, सुबह भी दुपट्टे से हिजाब करने के बाइस किसी की निगाह नहीं पड़ी थी, लेकिन अब ये ज़ख्म अरसल की निगाहों की जद में आ चुका था। और दानीन जानती थी वो बाल की खाल उतारने में माहिर था। कुछ नहीं, रात में चोट लगी थी बस। दुपट्टे को फिर से हिजाब की सूरत लेते हुए दानीन ने सरसरी सा लहजा अख्तियार किया। रात को कॉन्सर्ट में? कैसे? तुमने बताया नहीं। अदन भाई को पता है? अरसल की जानिब से कई सवाल एक साथ आए। नहीं, किसी को नहीं पता। एक जंगली आदमी था, उसका बैज मुझे ये ज़ख्म दे गया। दानीन ने जान छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन अरसल उसकी बात सुनकर मज़ीद चौंक गया। कौन आदमी? तुम्हें तंग कर रहा था क्या? दानीन, तुम मुझे बताती, मैं उसकी हड्डियाँ तोड़ देता वहाँ। ऐसे कैसे हो तुम्हें? अरसल अपनी मर्ज़ी का मतलब अखज़ करता तेज से कहे जा रहा था जब दानीन ने उसकी बात काटी। काम डाउन अरसल, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मुझे तंग नहीं कर रहा था, वो बस एक छोटा सा हादसा था। कल शोर शराबे से तंग आकर मैं पुरसुकून कोने की तलाश में थी, जब एक लड़की के हाथ से आइसक्रीम का कप गिरते हुए मेरा लिबास गंदा कर गया। सोचा दाग दुपट्टे पर है तो साफ़ कर लूँ, वरना फैल जाएगा। इसी नीयत से वॉशरूम गई, लेकिन वहाँ अजीब ही मंजर देखा। एक गैंगस्टर टाइप शख्स दूसरे शख्स को पूरी तरह पीट रहा था, और दानीन धीमी सी आवाज़ में सब कुछ बताती चली गई। बात करते हुए उसकी आंखों में साहिर की तरह छवि उतरी थी। वॉट? इसे तुम छोटा सा हादसा कह रही हो? दानीन, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हें ज़रूरत क्या थी उनके मामले में पड़ने की? अगर वो अपनी लड़ाई में काश तुम्हारी गर्दन पर फेर देता तो जानती हो क्या होता? तुम तो अब तक ऊपर पहुंच चुकी होती, लेकिन तुम्हारे पीछे अदन भाई हम सबको भी ऊपर पहुंचा चुके होते।
تم جانتی ہو نا کتنے پوزیسو ہیں وہ تمہارے لیے. اگر انہیں یہ سب پتہ چل گیا تو ہم سب لڑکوں کو الٹا لٹکا دیں گے کہ لڑکیوں کی ذمہ داری ہمیں ہی دی تھی, اور بمشکل جو انہیں راضی کیا تھا کہ تمہیں بھی باہر لے جایا کریں ساتھ آؤٹنگ وغیرہ کے لیے, اس پر بھی پابندی لگ جائے گی. ان فیکٹ وہ اب رات میں کسی کو باہر جانے ہی نہیں دیں گے. ارسل کو غصہ نہ جانے کس بات پر آیا تھا. سب کزنس میں سے دانین کے ساتھ ہی اس کی زیادہ دوستی تھی, اور شاید اسی لیے وہ یہ سب سن کر ایک دم پریشان ہو گیا تھا. ریلیکس ہو جاؤ ارسل, میں بالکل ٹھیک ہوں. پہلے عدن کیا کم تھے جو اب تم بھی ہر بات پر اتنا شدید رد عمل دینے لگے ہو. عدن کو کوئی نہیں بتائے گا, ڈونٹ وری. رات کا منظر دانین کو بھی اب تک نہیں بھولا تھا. وہ خوفزدہ تھی لیکن رات کی نسبت بہت بہتر تھی اب. اچھا, اور اس چوٹ کا کیا جواز ہوگی؟ ارسل نے اس کی پیشانی پر لگی چوٹ کی جانب اشارہ کیا. حجاب میں چھپی رہے گی, دکھ بھی گئی تو کہہ دوں گی کہ پین نیچے گر گیا تھا. پین پکڑتے پکڑتے ٹیبل کی نوک لگ گئی. دانین نے لہجے میں لاپرواہی سموئی. ویل, تمہیں فری میں کسی مووی کے جیسا فائٹ سین دیکھنے کو مل گیا. اچھا یہ بتاؤ دانین, جو شخص اس آدمی کو پیٹ رہا تھا اور جسے تم گینگسٹر کہہ رہی تھیں, وہ کیسا دکھتا تھا؟ مطلب آدھا گنجا, یہ بڑی بڑی مونچھیں تھیں اس کی, لال انگارہ آنکھیں جیسے کسی شرابی کی ہوتی ہیں, دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں میں رنگ برنگی موٹے نگ والی انگوٹھیاں تھیں. ارسل اب ہلکا پھلکا لہجہ اختیار کرتے ہوئے گینگسٹر کا نقشہ کھینچ رہا تھا. دانین کی آنکھوں میں سائے کا عکس لہرایا. اونچا قد, گھنے بال, گہری سیاہ آنکھیں, چہرے پر بھی ہلکی ہلکی داڑھی اور آنکھوں سے چھلکتا بے پناہ غصہ. نہیں, تھا تو خاصا ڈیشنگ اور ہینڈسم. میں نے تو بس یوں ہی مار پیٹ کی وجہ سے اسے گینگسٹر کا لقب دے دیا. دانین کا لہجہ سادہ سا تھا. لو, سارا نقشہ ہی بگاڑ دیا تم نے. میں نے تصور میں اتنا اچھا گینگسٹر بنا لیا تھا. اگر ڈیشنگ اور ہینڈسم بندہ تھا تو پھر وہ گینگسٹر یا ولن تو نہ ہوا. دیکھا نہیں فلموں میں ہیرو ہی ہینڈسم ہوتے ہیں. ارسل پھر سے اپنی بے تکی باتیں ہانکنا شروع ہو چکا تھا. وہ فلموں میں ہوتا ہے, میں اصل زندگی کی بات کر رہی ہوں. اور تمہاری انفارمیشن کے لیے عرض کر دوں کہ میرا کالج پیچھے گزر چکا ہے. اپنی بیوقوفانہ باتوں میں تو مجھے اپنی یونیورسٹی تک مت لے جانا. دانین نے طنزیہ لہجہ اختیار کیا. اوہ سوری یار. ارسل نے ماتھے پر ہاتھ مارا, پھر اگلے یو ٹرن سے گاڑی واپس گھمائی. اب اس نے زبان بند رکھنے میں ہی عافیت جانی تھی. وہ کوئی تہخانہ تھا غالباً, جہاں دوپہر میں بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا. تہخانے کے بالکل درمیان میں ایک کرسی پر ایک نیم بے ہوش وجود بندھا تھا, جس کے سر کے عین اوپر لگے بلب سے پھوٹتی سفید روشنی اندھیرے کو چیرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. چند لمحوں کے بعد تہخانے کا دروازہ کھلا اور ایک اونچے لمبے قد کا حامل شخص اندر داخل ہوتے ہوئے سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آنے لگا. چند پل کرسی کے سامنے رک کر اس شخص کو بغور دیکھا جو اس وقت ہوش میں نہیں تھا. پھر ایک جانب سے بالٹی میں پانی بھر کر اس وجود پر اچھال دیا. اس کے حواس بحال ہونے لگے تھے. تو کیا سوچا ہے پھر؟ شعیب کرمانی کے اس پلان میں اور کون کون شامل تھا؟ سب کے نام اور پتے بتاؤ گے یا مزید تکالیف سہنے کا ارادہ ہے؟ ساحر نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے اس کی تھوڑی کو جکڑا. وہ شخص کرا کر رہ گیا. قادر, کیوں مجھے سختی پر مجبور کر رہے ہو؟ دیکھو, تم ہمیں اگر بتا دو گے کہ تمہارے علاوہ شعیب کرمانی کے ساتھ اور کون کون ملا ہوا ہے تو شاید تمہیں کچھ رعایت مل جائے. اس لیے لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں, زبان کھول لو اپنی اور سچ اگل دو. ساحر کی بات پر قادر نے نیم و آنکھوں سے اسے دیکھا, لیکن بولنے کے لیے لب ابھی بھی نہ کھلے تھے. ٹھیک ہے, تمہاری مرضی. میں اتنا شفاق ہونا نہیں چاہتا, لیکن تم مجھے مجبور کر رہے ہو. اب انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگے. ساحر لب بھیجتا تہخانے کے اندھیرے کونے میں گم ہو گیا. چند لمحوں بعد وہ روشنی میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید ٹیپ تھی اور ساتھ پلاس بھی. مجھے کچھ نہیں معلوم, مجھے چھوڑ دو پلیز. قادر شاید اس کے ارادے جان گیا تھا, تبھی گڑ گڑایا. اس فیلڈ میں پچھلے 5 سال سے ہوں میں. کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ یہ پرکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں, اور میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اس لیے اب یا تو زبان کھولو گے یا ہمیشہ کی نیند سو جاؤ گے. ساحر نے ٹیپ اتارتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا, لیکن اسے کسی بھی طرح سچ بولنے پر مائل نہ دیکھ کر ٹیپ اس کے منہ پر چپکا دی. پھر ٹیپ ایک جانب رکھتے ہوئے پلاس اٹھایا اور اس کی جانب بڑھا. قادر زور زور سے نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ رہا تھا, لیکن ساحر نے بے نیازی کے عالم میں
اس کے قریب بیٹھتے ہوئے رسیوں سے جکڑے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ قادر کی آنکھیں وحشت کے مارے پھٹنے کو تھیں، لیکن مقابل کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ وطن پرستی اس کے خون میں شامل تھی اور اپنے وطن کے دشمنوں کے لیے وہ حد سے زیادہ شفاق ہو جاتا تھا۔ آج بھی وہی شفاقی اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی جو اس کا خاصہ تھی۔ پلاس قادر کے ہاتھ کی جانب بڑھاتے ہوئے ساحر نے ایک جھٹکے سے اس کی شہادت کی انگلی کا ناخن اس کی انگلی سے الگ کر دیا۔ اذیت سے قادر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل غو غاں کرتا نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تکلیف کے باعث اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، جبکہ اس کی انگلی سے بھل بھل خون بہتا نیچے مٹی میں جذب ہوتا جا رہا تھا۔ جس خون میں وطن کے لیے غداری شامل ہو چکی ہو، اس خون کا یوں بہتے ہوئے مٹی میں مل کر بے مول ہو جانا ہی بہتر ہے، بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے ساحر نے پلاس اس کی دوسری انگلی کی جانب بڑھایا۔ جب قادر نے بھرپور مزاحمت کی، اس کی آنکھوں میں آمادگی کی جھلک تھی۔ ساحر نے اس پر زہم کھاتے ہوئے اس کے منہ سے ٹیپ اتاری۔ میں سب بتاتا ہوں، وہ تیزی سے کہتے ہوئے بری طرح سے کھانسنے لگا تھا، اپنے زخمی ہاتھ کو ادھر ادھر پٹکنے کی کوشش کرتا، شاید تکلیف کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساحر نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، لیکن اس کے فقط 2 گھونٹ پیتے ہی گلاس واپس کھینچ لیا۔ بکوب! ساحر جیسے اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ قادر نے بے بسی سے اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھا، پھر لب تر کیے، گویا خود کو سچ بولنے کے لیے تیار کیا۔ سب کی طرح اسے بھی اپنی جان پیاری تھی، اپنے مالک سے لاکھ وفادار سہی، لیکن جان سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ میں کسی شعیب کرمانی کو نہیں جانتا، مجھے تو بس ایک مہرہ بنایا گیا تھا تم لوگوں کو بھڑکانے کے لیے۔ میری آج تک شعیب کرمانی سے بات تک نہیں ہوئی، ہمیں کال کر کے استعمال کرنے والا شخص کوئی اور تھا۔ کل کا وہ بلاسٹ شعیب کرمانی کا پلان نہیں تھا، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ لوگ وہاں آئیں گے ہمیں پکڑنے، شاید تم لوگوں کا ہی ذکر کیا گیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہمیں کہ ایک بار ان کی نظروں میں آ کر بیگ وہیں رکھ کر ہمیں بھاگ جانا ہے، لیکن میری بدقسمتی کہ میں پکڑا گیا۔ ہم پہلے سے جانتے تھے یہاں بلاسٹ ہوگا ہی نہیں، ہم تو بس… قادر جلدی بات مکمل کرنے کی کوشش میں تھا، لیکن تبھی اچانک ایک جانب سے سائلنس سے لگی گن سے فائر ہوا جو سیدھا قادر کی پیشانی میں لگا، اور اگلے چند لمحوں میں وہ دم توڑ گیا۔ ساحر تیزی سے مڑا، تبھی تہخانے کے دروازے پر کسی سائے کا گمان ہوا۔ کون ہے؟ ساحر نے ایک نظر قادر کی جانب دیکھا، جس کی کھلی آنکھیں ساکت تھیں، ان میں اب بھی موت کا خوف رقم تھا۔ ساحر تیزی سے سیڑھیوں کی جانب لپکا، اپنی پوری طاقت صرف کرتے ہوئے وہ اس چھوٹے سے گھر کے مین گیٹ تک گیا، لیکن وہاں کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ڈیم اٹ! ساحر نے گیٹ کو زوردار مکہ رسید کیا۔ قادر سے شاید انہیں مزید معلومات مل جاتی، لیکن ان کا مخالف ان سے کہیں زیادہ شاطر اور تیز دماغ تھا۔ ان کے گھر میں گھس کر وہ بے خوفی سے سچ اگلتے اپنے بندے کو ختم کر چکا تھا۔ قادر! ساحر کے دماغ میں کوئی خیال آیا تو وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھا کہ شاید قادر کے وجود میں زندگی کی کوئی رمق اب بھی باقی ہو۔ اندر جاتے ہوئے وہ ٹھٹکا۔ ایک کمرے میں اسے کسی کی موجودگی کا گمان ہوا تھا۔ وہ محتاط سا کمرے کی جانب بڑھا، نیم وا دروازہ کھولا تو اندر عظیم کو موجود پایا۔ عظیم! تم یہاں؟ تم کب آئے؟ ساحر حیران ہوا تھا۔ عظیم اس کی آواز پر پلٹا۔ اس کے ہاتھ میں تولیہ تھا جس سے وہ ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ ہاں سر، میں چند منٹ پہلے ہی آیا تھا۔ آپ اس قادر کے ساتھ مصروف تھے شاید، کیونکہ نیچے بیسمنٹ سے آوازیں آنی تھیں، اس لیے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ کچھ اگلا قادر نے؟ عظیم نے ٹاول ایک جانب لٹکاتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے ساحر کو دیکھا۔ پہلے تم مجھے بتاؤ، تم نے یہاں کسی اور شخص کو دیکھا تھا کیا؟ ساحر کو ایک امید بندھی کہ شاید عظیم نے اس شخص کی شکل دیکھی ہو۔ نہیں، جب میں آیا تب تو کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ کو مصروف دیکھ کر میں واش روم میں چلا گیا، ابھی فارغ ہو کر آیا ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ عظیم نے ساحر کی بات پر الجھن آمیز نگاہ اس پر ڈالی۔ ہمارے علاوہ کوئی اور بندہ بھی آیا تھا یہاں، میں قادر سے انویسٹیگیشن کر رہا تھا، انفیکٹ وہ مجھے سب کچھ بتا ہی رہا تھا جب کسی نے اس پر فائر کر کے اسے قتل کر دیا، اور وہ کوئی پروفیشنل شوٹر لگ رہا تھا، کیونکہ نیم اندھیرے میں اتنا پختہ نشانہ کسی عام بندے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ دروازے میں کوئی سایہ دکھا تھا مجھے، میں پیچھے بھاگا بھی تھا، لیکن نہ جانے وہ شخص کہاں ہوا ہو گیا۔
ساحر نے اضطراب کے عالم میں بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بتایا، مائی گاڈ، ایک ہی تو شخص تھا ہمارے پاس جس سے ہم سب اگلوا سکتے تھے، اسے بھی ختم کر دیا۔ کس قدر چالاک آدمی ہے یہ شعیب کرمانی۔ عظیم بھی تشویش زدہ ہوا۔ نہیں، وہ شعیب کرمانی کا بندہ نہیں تھا، کوئی اور ہے جو شعیب کرمانی کی مدد کر رہا ہے۔ انہیں علم تھا کہ ہم انہیں فالو کر رہے ہیں، تبھی ہم نے گمراہ کرنے کے لیے یہ یونیورسٹی بلاسٹ کا ڈرامہ رچایا گیا، جبکہ در حقیقت وہاں کوئی بلاسٹ ہونا ہی نہیں تھا۔ قادر تو بیچارہ بلا وجہ ہی مارا گیا۔ ساحر کے لہجے میں ملال تھا۔ قادر کو تکلیف دینا اپنی جگہ، لیکن وہ سچ جاننے کے بعد قادر کو مارنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ویٹ اے منٹ، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ قادر شعیب کرمانی کا بندہ تھا ہی نہیں؟ تو وہ یونیورسٹی میں بم والا بیگ لے کر کیوں آیا؟ طارق نے ہی بم ڈیفیوز کیا تھا نا؟ عظیم نازنجھی کے عالم میں ساحر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ہاں، بم موجود تھا، لیکن انہیں پتہ تھا کہ ہم پہلے پہنچ کر بلاسٹ روک دیں گے۔ وہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ قادر نے بتایا کہ ایک بار ہماری نظر میں آنے کے بعد انہیں وہاں سے بھاگ نکلنا تھا۔ یہ سب شاید اس لیے کیا گیا تاکہ ہم خوش ہو سکیں کہ ہم نے ان کا مشن ناکام بنا دیا۔ در حقیقت یونیورسٹی بلاسٹ ان کا پلان تھا ہی نہیں، جس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے، وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں، کسی بڑے پلان پر کام کر رہے ہیں۔ اب ان کا پلان کیا ہے یہی ہمیں پتہ لگانا ہے، ساحر پرسوچ انداز میں کہہ رہا تھا۔ لیکن سر، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قادر اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا، ورنہ انہیں کیسے علم کہ ISI ایجنٹس انہیں فالو کر رہے ہیں؟ عظیم نے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا۔ مجھے نہیں لگتا عظیم، قادر کو شاید علم ہو چکا تھا کہ اسے مرنا تو ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے ہاتھوں مرتا، اور سچ اگل کر اپنے مالک کے ہاتھوں۔ تبھی اس نے سچ بولنے کو ترجیح دی۔ مجھے علم ہے آخری وقت میں اس کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک حرف سچ تھا۔ ساحر کا لہجہ پوری یقین تھا۔ دونوں کے مابین چند پل خاموشی ٹھہری رہی۔ تو اب ہمارا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ عظیم نے سوال کیا۔ فی الحال تو کچھ نہیں، ہمارے ادارے مضبوط ہیں تو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا دشمنوں تک پہنچنے کا۔ تم یہ بتاؤ، کل رات CCTV فوٹیج میں شعیب کرمانی کی کوئی غیر معمولی سرگرمی نگاہوں میں آئی؟ ساحر نے استفسار کیا۔ نہیں سر، کچھ خاص نہیں، وہی معمول کی سرگرمیاں رہیں اس کی۔ کھانا کھا کر کافی دیر ٹی وی لانچ میں بیٹھا رہا، سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا، بار بار گھڑی کی جانب دیکھ رہا تھا، پھر 10:30 بجے کے قریب سونے چلا گیا۔ عظیم نے تفصیل بتائی۔ اوکے، آج شام تم سب ہمارے فلیٹ میں آ جاؤ، وہیں کچھ سوچتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ فی الحال تو سب سے اہم کام قادر کی لاش کو ٹھکانے لگانا ہے۔ کم وتھ می، ساحر نے بات سمیٹی۔ اوکے سر۔ عظیم اس بات میں سر ہلاتا ساحر کی تقلید میں آگے بڑھ گیا۔ ان کا رخ اب تہخانے کی جانب تھا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہونے کو تھا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے گہری نیند میں تھا جب اپنے قریب کسی کی موجودگی کا گمان ہوا۔ اپنا وہم سمجھتے ہوئے وہ نیند میں ہی کروٹ بدل چکا تھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس کے چہرے کا سائیڈ پوز واضح ہوا۔ پیشانی پر بکھرے بال اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہے تھے۔ تبھی اسے اپنی پیشانی پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا جو اس کے بال پیچھے ہٹا رہا تھا۔ عدن نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی، گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے بیڈ پر ٹکے وجود کو دیکھ کر اسے 440 واٹ کا کرنٹ لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تیزی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے عدن نے ٹیبل لیمپ آن کیا، سیل فون پر وقت دیکھا تو 2 بجنے کو تھے۔ نیند نہیں آ رہی تھی، آپ کی صورت دیکھنے کو دل چاہا تو میں خود کو روک نہیں پائی۔ نائٹ گاؤن میں ملبوس سمن نے خمار آلود نگاہوں سے عدن کو دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے سمن، تم اتنی اوچھی حرکتیں کیسے کر سکتی ہو؟ میری نظر میں جو تھوڑی بہت عزت تھی نا تمہارے لیے، تم وہ بھی ختم کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ جانتی بھی ہو رات کے اس پہر کسی نوجوان لڑکے کے کمرے میں جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر کسی نے تمہیں میرے کمرے میں دیکھ لیا تو نہ جانے کیا کیا مطلب اخذ کر لیے جائیں گے۔ اپنی نہیں تو کم از کم میری عزت کا ہی خیال کر لو۔ عدن جھنجلا گیا تھا سمن کے اس پاگل پن پر۔ وہ جتنا اسے اگنور کر رہا تھا وہ اتنی دیدہ دلیری سے عدن کی زندگی میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے عدن، مجھے پرواہ ہے تو صرف آپ کی، آپ سے ملنے کا،
باتیں کرنے کا دل چاہ رہا تھا، اس لیے چلی آئی میں۔ ویسے بھی کل تو ہم لوگ واپس چلے جائیں گے، اتنا حق بھی نہیں ہے کہ آپ کو جی بھر کر آنکھوں کے راز سے دل میں اتار سکوں۔ سمن کی آنکھوں میں نمی دکھائی دی تھی۔ تم پاگل ہو چکی ہو سمن، جس راستے پر چلنا ہی نہیں اسے تکنا بھی کیوں؟ اپنا وقت ضائع کر رہی ہو تم اور کچھ نہیں۔ پلیز چلی جاؤ یہاں سے، رات کے اس پہر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، خدایا رحم کرو مجھ پر۔ عدن نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے اس کے سامنے۔ عجیب سچویشن میں پھنس کر رہ گیا تھا وہ۔ کیوں؟ جب دانین سے ملنا ہو تب دن رات کا فرق نظر نہیں آتا آپ کو؟ جب اسے دیکھنے کی تمنا ہو تب تو آپ سب سے چھپ کر اسے ٹیرس پر ملنے چلے جاتے ہیں، پائپ سے لٹک کر اس کے کمرے کی بالکنی تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ دونوں بھی تو نوجوان ہیں، مخالف جنس ہے، پھر یہ احتیاط، یہ پابندیاں میرے لیے ہی کیوں؟ سمن کے لہجے میں دانین کے لیے جلن تھی جو عدن واضح محسوس کر چکا تھا۔ میری بات سنو سمن، تم خود کا دانین سے موازنہ نہیں کر سکتی، اس لیے اسے درمیان میں مت لاؤ۔ ہاں، میں رات کے 12 بجے پائپ کے ذریعے اس کے کمرے کی بالکنی تک گیا تھا، لیکن مقصد صرف اسے سرپرائز دینا تھا، کبھی اندر بھی نہیں گیا میں۔ یہ بھی سچ ہے کہ چند ایک بار ہم نے ملاقات کی رات میں، لیکن صرف اور صرف میری ضد پر، اور اس شرط پر دانین ملنے آئیں کہ کمرے میں ملاقات نہیں ہوگی، ہم چھت پر ہی ملیں گے۔ حالانکہ اس سے میرا جائز رشتہ ہے، میری محرم ہے وہ، پھر بھی وہ احتیاط برتتی ہے، جبکہ تم بغیر کسی جائز رشتے کے اس وقت میرے کمرے میں آ کر یہ ثابت کر چکے ہو کہ حدود و قیود تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سچ کڑوا لگے گا تمہیں، لیکن تم ایک بے شرم لڑکی ہو سمن، جو اپنے نفسی خواہشات کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ مجھے حیادار لڑکیاں پسند ہیں، ہر وہ خوبی جو میں اپنی لائف پارٹنر میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ دانین میں موجود ہے، اس لیے تم اپنے دل سے سب خوش فہمیوں کو نکال پھینکو تو بہتر ہے۔ آج آخری بار کہہ رہا ہوں تم سے، مجھ سے اور دانین سے دور رہو۔ اب اس سے پہلے کہ گھر کا کوئی فرد تمہیں میرے کمرے میں دیکھے، چپ چاپ شرافت سے چلی جاؤ یہاں سے۔ عدن نے انتہائی سخت لہجہ اپناتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ عدن، ایک بار میری محبت پر یقین کر کے تو دیکھے، میں آپ کے لیے خود کو بدل۔ سمن کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی جب خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتے ہوئے عدن نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما۔ پیار اور آرام سے کہی کہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی نا؟ سیلف رسپیکٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے تمہارے اندر، نکلو میرے کمرے سے۔ عدن اسے کھینچتا ہوا دروازے تک لایا۔ عدن، چھوڑو مجھے، سمن مزاحمت کر رہی تھی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو سمن، میں اگر چاہوں تو تمہارا یہ گھٹیا چہرہ سب گھر والوں کو دکھا دوں، لیکن تم لوگ مہمان آئے ہو ہمارے ہاں، میں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے پھپھو سمیہ اور تیمور کا سر جھکا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے بخشا ہوں تمہیں۔ آج کے بعد میرے سامنے مت آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دروازے پر رک کر عدن نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا تھا۔ اس کی سخت گرفت سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ سمن کے لیے اس کے دل میں کتنی نفرت بھر چکی ہے۔ ناؤ گیٹ لاسٹ، عدن نے اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی کئی قدم پیچھے ہٹی۔ عدن اس کا چہرہ دیکھے بغیر دروازہ بند کرتے ہوئے لاک کر چکا تھا۔ اس کا فشار خون بلند ہو رہا تھا۔ سختی سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ دانین، تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں، تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے عدن کا رویہ میرے ساتھ اتنا حد آمیز ہے۔ اپنی یہ بے عزتی کبھی بھولوں گی نہیں میں۔ عدن میرے نہیں ہے تو نہ ہو، لیکن تم بھی انہیں پا نہیں سکو گی، یاد رکھنا۔ سمن سختی سے لب بھیجتے ہوئے انتقام بھری نگاہوں سے عدن کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ذہن کے پردے پر دانین کا معصوم سا مسکراتا ہوا چہرہ تھا، جبکہ دل میں دانین کے لیے نفرت ہی نفرت بھری تھی۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ اس کا یہ حسد کتنی زندگیاں تباہ کرنے والا تھا۔ سر، اب ہم کیا کریں گے؟ شعیب کرمانی تو حد سے زیادہ چالاک نکلا، طلحہ نے پریشانی کے عالم میں سوال کیا۔ جو کچھ ہوا اس سے ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ شعیب کرمانی اور راہ مل کر کچھ بڑا پلان کر رہے ہیں۔ ہم ان کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالیں تبھی انہوں نے قادر کو مہرہ بنایا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب کچھ انتہائی رازداری سے کر رہے تھے، پھر ہمارا راز شعیب کرمانی تک پہنچا کیسے؟
ساحر تھوڑی کھجاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کیا، کب اور کیسے ہوا یہ سب کچھ چھوڑ کر ہمیں اب یہ سوچنا چاہیے کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ وہ لوگ نہ جانے کب تک اپنے ناپاک ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والے ہیں، اور ہم یہ تک نہیں جانتے کہ ان کا پلان کیا ہے۔ اس پلان کو روکنے کے اقدامات تو بہت بعد کی بات ہے، جہاں سے چلے تھے وہیں آ رکے ہم۔ طارق سنجیدہ لہجے میں مخاطب تھا، اور شاید یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنا سنجیدہ ہوا تھا۔ طارق، شعیب کرمانی کا فون ٹیپ ہو رہا ہے نا؟ اسے کوئی ہنٹ ملا؟ کوڈ ورڈز میں کوئی بات یا کچھ اور؟ ساحر نے کسی امید کے تحت پوچھا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، بہت ہی مطمئن ہے۔ ابھی وہ را کی پلاننگ میں وہ شامل ہے بھی یا نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شعیب کرمانی کو فالو کرتے رہیں اور را کسی اور بندے کے ذریعے اپنا مشن مکمل کر ڈالے۔ طارق نے ایک اور خدشہ بیان کیا۔ نہیں طارق، ہمیں جن خفیہ ذرائع سے اطلاعات ملی تھیں ان کے مطابق شعیب کرمانی ہی را کے اس نئے مشن کو ڈیل کر رہا ہے۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، اسے اتنے سکون سے بیٹھنا تو نہیں چاہیے۔ ساحر ہر پہلو پر سوچ رہا تھا۔ سر، اگر شعیب کرمانی کو یہ علم ہے کہ ہم اسے فالو کر رہے ہیں تو کیا معلوم اسے یہ بھی خبر ہو کہ اس کا فون ٹیپ ہو رہا ہے، اور یہ کہ ہم خفیہ کیمروں کے ذریعے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں؟ شاید اسی لیے وہ بس ہمیں دکھانے کو پرسکون بیٹھا ہو۔ ادھر ہمارا دھیان بٹا، ادھر وہ اپنا کارنامہ سر انجام دے ڈالے گا۔ روحان نے پتے کی بات کی تھی۔ پوائنٹ ہے، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ بہرحال کوئی نہ کوئی کلو تو ضرور ملے گا۔ ابھی ہمیں صرف اور صرف شعیب کرمانی پر نظر رکھنی ہے۔ کب تک اتنا پرسکون رہے گا وہ؟ کوئی نہ کوئی غلطی تو ضرور کرے گا۔ ساحر بات مکمل کرتا کھڑکی تک آیا۔ آج بھی کھڑکی بند تھی۔ شعیب کرمانی اب بہت کم کھڑکی کھلواتا تھا۔ جو پروفیشنل ہوں ان کے ہاں غلطی کرنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں سر۔ را کے ایجنٹس کچے کھلاڑی تو ہیں نہیں جو یوں ہی کسی پر بھروسہ کر لیں۔ شعیب کرمانی میں کچھ تو بات ہوگی جو اسے ہی چنا جاتا ہے را کی جانب سے۔ عظیم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ہاں، لیکن جو گہری نگاہوں سے صورتحال کا جائزہ لینا جانتے ہوں انہیں کوئی نہ کوئی کلیو مل ہی جاتا ہے۔ فی الحال تو ہمیں بھی پرسکون ہو کر تماشا دیکھنا ہے کہ بلی آخر کب تھیلے سے باہر آتی ہے۔ آخری آپشن ہمارے پاس یہی ہوگا کہ ڈائریکٹ شعیب کرمانی پر ہاتھ ڈال کر اس سے سب اگلوائیں۔ لیکن فی الحال میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس سب میں اور کون کون شامل ہے۔ ہمیں صرف دشمنوں کے اس مشن کو ناکام نہیں بنانا بلکہ را کے ایجنٹس کو بھی اپنے وطن سے ختم کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ ساحر کا لہجہ پرعزم تھا۔ انشاءاللہ۔ باقی سب کی بھی آواز سنائی دی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک نیا جذبہ سر ابھار رہا تھا، اپنے ملک کی حفاظت کا جذبہ، حب الوطنی کا جذبہ۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب افراد موجود تھے جب عدن نے بات شروع کی۔ دانی نرسل کے ساتھ کالج کے لیے جا چکی تھی۔ سوء اتفاق آج سمینہ پھوپھو، سمیہ، تیمور اور سمن بھی ان کے ہاں ناشتے پر موجود تھے، اور عدن کو یہی موقع مناسب لگا تھا بات کرنے کے لیے۔ ہاں کہو۔ شاہویز عالم نے سر اٹھا کر عدن کی جانب دیکھا۔ ڈیڈ، میں چاہ رہا تھا کہ پھوپھو بھی آئی ہوئی ہیں تو آپ لوگ میری شادی کے بارے میں سوچیں۔ میری اور دانی کی شادی کے بارے میں۔ پھوپھو کے لیے سب کو لے کر روز آنا تو خاصا مشکل ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ جانے کی تیاریوں میں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پھوپھو ہماری شادی اٹینڈ کر کے ہی جائیں۔ عدن نے مناسب الفاظ میں اپنی بات ان تک پہنچائی۔ سمن نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر عدن کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عدن کو ناگواری دکھائی دی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ عدن نے یہ فیصلہ سمن کی وجہ سے ہی کیا تھا۔ لیکن بیٹا، کیوں اچانک یہ سب؟ اور پھر ابھی تو دانی کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ بچی کے کچھ خواب ہیں جن کی تکمیل کے لیے اسے وقت درکار ہے۔ شاہویز عالم تذبذب کا شکار ہوئے۔ ڈیڈ، اچانک نہیں ہے یہ سب کچھ۔ لوگوں کو چند غلط فہمیاں لاحق ہو گئی ہیں۔ ان غلط فہمیوں کے تدارک کے لیے یہ فیصلہ ابھی ناگزیر ہے۔ دانی کی پڑھائی جاری رہے گی، آئی پرومس۔ میں کبھی اس کے خوابوں کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ انفیکٹ شادی کے بعد میں اسے بے جھجک ہو کر ہیلپ کر سکتا ہوں۔ عدن نے انہیں قائل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ تمہیں بڑی آگ لگی ہے شادی کی؟ وہ لڑکی یہیں ہے، کہیں نہیں جا رہی جو اتنا مرے جا رہے ہو۔ دانین کے متعلق بات کرتے ہوئے زرین بیگم کا لہجہ ہمیشہ کی طرح کڑوا تھا۔
عدن کی تعلیم کے لیے بےقراریاں انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں۔ ماما پلیز، 3 سال ہو چکے ہیں نکاح کو، میرے خیال میں اتنا عرصہ کافی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگ رخصتی کو اتنا لٹکا کیوں رہے ہیں؟ دانین ویسے بھی تو اسی گھر میں رہ رہی ہے، تو باقاعدہ میری بیوی بن کر کیوں نہیں رہ سکتی؟ عدن نے احتجاج کیا تھا۔ ردابہ اور زید سر جھکائے منتظر تھے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آخر باقی کی سب کزنس کو بریکنگ نیوز بھی تو دینی تھی نا۔ بھائی صاحب، میرے خیال میں عدن ٹھیک کہہ رہا ہے، سمینہ پھپھو نے پہلی بار مداخلت کی۔ زرین بیگم کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ باہر کے لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع کیوں دینا؟ آج نہیں تو کل شادی تو ہونی ہی ہے۔ نکاح تو پہلے سے ہی ہو چکا ہے، 3 سال گزر چکے ہیں نکاح کو، اتنا عرصہ کافی ہے۔ اب آپ لوگوں کو ان دونوں کی شادی کر دینی چاہیے۔ اولاد کے بالغ ہوتے ہی نکاح کا حکم ہے۔ اگر کل کو آپ کی اولاد جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی بڑا قدم اٹھا لے، تب دنیا سے کیسے نکاح ملا پائیں گے آپ؟ عدن اگر جائز طریقے سے معاملات نپٹانا چاہتا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے نا۔ ویسے بھی عدن ماشاءاللہ سے اس قابل ہو چکا ہے کہ شادی کے بعد کی ذمہ داریاں نبھا سکے، پھر آپ سب کو کس بات کا انتظار ہے؟ سمینہ پھپھو نے نرم لہجے میں بڑے سبھاؤ سے بات کی تھی۔ عدن نے تشکر آمیز نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا، جبکہ سمن اپنی ماں کی بات پر لب بھیج کر رہ گئی تھی۔ شاہویز عالم کتنے ہی پل کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ ٹھیک ہے زرین، آج رات سب کو ڈنر پر انوائٹ کر دو۔ ڈنر کے بعد سب بڑوں کی مشاورت سے کوئی مناسب سی شادی کی تاریخ رکھ لیں گے۔ شاہویز عالم نے حتمی فیصلہ کرتے ہوئے زرین بیگم کو مخاطب کیا۔ ان کی بات پر جہاں زرین بیگم اور سمن کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، وہیں سمیہ، تیمور، ردابہ اور زید خوشی سے چیخ اٹھے تھے۔ ٹھیک ہے، زرین بیگم نے بمشکل ناگواری چھپائی۔ دانین سے بیزاری اپنی جگہ، لیکن وہ اپنے شریک حیات کا فیصلہ رد کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھیں۔ عدن ایک دم پرسکون سا ہو گیا تھا کہ بالآخر وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب رہا تھا۔ کتنے ہی دن یوں ہی بے مقصد سے گزر گئے۔ شعیب کرمانی پر ان کی ہر پل نگاہ تھی، لیکن وہ بالکل نارمل انداز میں زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی کوئی بھی سرگرمی مشکوک نہ تھی، اور یہی بات ساحر کو پریشان کر رہی تھی۔ آخر اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مغرب ہونے کو تھی جب وہ عجیب بوجھل طبیعت کے ساتھ طارق کو انفارم کرتا چہل قدمی کی نیت سے فلیٹ سے نکل آیا۔ اس کا ذہن مختلف سوچوں کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ الجھنیں بے حد تھیں، لیکن کوئی ایک سرا بھی ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ بہت دیر تک یوں ہی آوارہ گردی کرتے کرتے وہ نہ جانے کہاں سے کہاں نکل گیا تھا۔ فٹ پاتھ پر ایک چھوٹے سے پتھر کو پیر کی ٹھوکر رسید کرتے ہوئے اس نے سوچوں کو جھٹک کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ پھر یوں ہی سرسری سی نگاہ اٹھا کر سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ سامنے موجود شاپنگ مال پر نگاہ پڑی تو بدلتے موسم کے لیے چند شرٹس لینے کا خیال آیا۔ یہی سوچ کر جیب میں والیٹ کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے وہ شاپنگ مال کی جانب چلا آیا۔ ایک شاپ سے وہ اپنے لیے شرٹس پسند کر رہا تھا۔ یوں ہی بے خیالی میں نگاہ اٹھی تو وہ ایک پل کو ٹھٹک سا گیا۔ لوگوں کے ہجوم میں اسے ایک شخص پر شعیب کرمانی کا گمان ہوا تھا۔ اگلے ہی پل وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہجوم کو چیرتا ان کے پیچھے چل دیا۔ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے وہ اپنے اور ان 6 افراد کے درمیان موجود فاصلہ کافی حد تک کم کر چکا تھا۔ اب وہ محتاط سا چل رہا تھا۔ ذرا سا دائیں جانب ہوتے ہوئے ساحر نے شعیب کرمانی کا سائڈ پوسٹ دیکھنے کی کوشش کی اور اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ وہی تھا، شعیب کرمانی۔ لیکن وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اور اگر شعیب کرمانی یہاں تھا تو طارق نے اسے انفارم کیوں نہیں کیا؟ شعیب کرمانی کے فلیٹ سے نکلنے پر جبکہ ساحر نے سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ شعیب کرمانی کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنی ہے اور اسے انفارم کرنا ہے۔ انتہائی لاپرواہ ہے یہ طارق، ساحر بڑبڑایا۔ تبھی اس کی جیب میں پڑا سیل فون وائبریٹ ہونے لگا۔ ساحر نے ہڑبڑا کر فون نکالا۔ شکر تھا کہ وہ گھر سے نکلتے وقت فون وائبریشن پر ڈال چکا تھا، ورنہ فون کی بیل شعیب کرمانی اور اس کے ساتھیوں کو چوکنا کر دیتی۔ ہیلو، ساحر نے انتہائی دھیمی آواز میں طارق کی کال ریسیو کی۔ ساحر، کہاں ہو یار؟ بھوکا مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ تم سے کہا تھا کہ واپسی پر کھانا لیتے آنا اور تم اب تک غائب ہو، طارق کا شکوہ سنائی دیا۔ میری بات سنو طارق، میں اس وقت ایک شاپنگ مال میں شعیب کرمانی کا پیچھا کر رہا ہوں۔ وہ کچھ آدمیوں کے ساتھ یہاں آیا ہے اور ساحر اب بھی محتاط قدموں سے چلتا ان کے پیچھے جا رہا تھا۔
शोएब करमानी? वो कमीना यहाँ से कब निकला? अभी 5 मिनट पहले तो मैंने लाइव फुटेज में देखा वो अपने फ्लैट में मौजूद था। तारिक साहिर की बात पर हैरान हुआ। वो यहाँ इस वक्त मेरे सामने मौजूद है तारिक। तुमसे इस लापरवाही की उम्मीद नहीं थी मुझे। ये तो इत्तेफाक था कि मैं शॉपिंग मॉल में आ गया और उसे देख लिया मैंने, वरना हमारी नाक के नीचे वो अपना खेल खेल जाता और हमने बेखबरी की मार मारे जाते। साहिर का लहजा मलामत करता हुआ था। 1 सेकंड साहिर, तुम कह रहे हो कि शोएब करमानी इस वक्त तुम्हारे सामने है? क्या तुम उसे देख सकते हो? तारिक का लहजा थोड़ा अजीब सा था। क्यों, तुम्हारे कानों में मसला है जो तुम्हें क्लियर सुनाई नहीं दिया? मेरी आंखें सलामत हैं। इस वक्त मेरे सामने शोएब करमानी जा रहा है। साहिर सुलग उठा था तारिक की इस बेतुकी बात पर। लेकिन मैं इस वक्त कैमरे की फुटेज देख रहा हूँ। शोएब करमानी तो अपने फ्लैट में मौजूद है, बेड पर नीम दराज, वो कोई मूवी देखने में मगन है शायद। तारिक के लहजे में उलझन थी, जबकि उसकी बात पर साहिर बुरी तरह से चौंका। वॉट? तारिक, ये क्या कह रहे हो तुम? एक ही बंदा बैक वक्त 2 मुख्तलिफ जगह पर कैसे हो सकता है? साहिर शॉक रह गया था तारिक की बात सुनकर। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की ये सस्पेंस भरी एपिसोड? यकीनन मज़ा आया होगा आपको इसको पढ़ते हुए। तो जनाब, इनके सस्पेंस को मज़ीद खोलने के लिए और जानने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा हमारे साथ, यानी क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पर, जहां बहुत जल्द हम इसकी नई एपिसोड लेकर आएंगे। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।